अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मेरा नाम है मोहम्मद वकास। इस वक्त पूरे मुल्क में जो सियासी बहरान, सियासी कशमकश 1 डेढ़ माह से चल रही है, पिछले अदम एतमाद और उसके बाद फिर सारी चीज़ें वो सबको मालूम है। लेकिन अभी जो इस वक्त एक ऐसा सियासी आइनी बहरान कह लें वो पैदा हुआ है, जो कि शायद जिसके पाकिस्तान के इकनॉमिक्स जो पाकिस्तान को इकनॉमिकली भी हिट करेगा और पॉलिटिकली भी हिट करेगा। तो उस इकनॉमिक बहरान को डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि इस वक्त गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की, जो थ्रू अदम एतमाद, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान साहब को हटा के और फिर गवर्नमेंट में आए हैं। तो इस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 174 है, और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो पीटीआई के हैं, भले वो उनमें से कुछ मुनरिफ हैं, लेकिन पीटीआई के मेंबर्स हैं सारे इसके अलावा। तो वो तकरीबन इस्तीफ़ा दे चुके हैं उनमें अक्सरियत। तो इस वक्त अगर पार्लियामेंट के अंदर देखें तो उस वक्त अपोजिशन नहीं है कोई भी, जिससे अवामी नुमाइंदगी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट को जो है फ्री हैंड मिल जाता है, वो जैसे चाहते हैं अपने मामला चलाते हैं। अपोजिशन कोई उनको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कम अज़ कम उनको रुकावट नहीं डाल रही इस वक्त। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है कि सदर साहब जो हैं वो पीटीआई के हैं, आरिफ अलवी साहब, और उनको हटाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं पीडीएम के पास। तो वो एक अलग बहरान पैदा हो रहा है। उससे ये अगर कुछ करना चाहेंगे, डिलीवर करना चाहेंगे, तो वो एक अलग उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर तीसरा, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं ले रही कि जिससे कोई भी कल को कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा होती है तो वो ख़ुद को ये कह के स्टेप बैक कर लेंगे कि ना तो हम प्राइम मिनिस्टर थे हमारा, ना हमारा सीएम पंजाब था, ना हमारा जो है वो स्पीकर थे हमारे, तो वो इस वजह से ना हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वो इस वजह से थोड़ा सा स्टेप बैक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। लेकिन अगर खान साहब की मूवमेंट को देखें तो जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं पिछले 1 डेढ़ माह में, जब से उनको ख़ास तौर पे ओस्ट किया गया है वज़ीर आज़म की ओहदे से, उसके बाद से लेके अब तक की जो उनकी पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम पोजीशन नज़र आ रही है पॉलिटिकली। बहुत ज़्यादा लोग हैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है उनके जलसों में, लोग उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ट्विटर पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ट्विटर स्पेस पे। तो ये सारी चीज़ें उनको फेवर कर रही हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। तो अभी देखना ये है कि उस चीज़ को लेके कैसे चलते हैं। जो उनकी लास्ट स्ट्रेटजी सामने आई है अभी पिछले दिनों, जो उन्होंने लाहौर जलसे में ऐलान किया कि वो जल्द ही जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, और कारकुनान से कहा कि आप सब तैयार रहें। तो अब इस सिलसिले में कराची में भी मूवमेंट शुरू हुई है। अली मादिल शेख साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, उन्होंने अपने कुछ हलकों में जो है वो काम शुरू किया है, लोगों को गैदर करना शुरू किया है। बड़ी मशहूर ज़माना बस है उनकी, उस बस को जो खान साहब के साथ आज़ादी मार्च में भी गई थी वो बस, तो वो बस को भी वो अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मतलब एक पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त। खान साहब का ये पहला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर लॉन्ग मार्च होता है तो इनका पहला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इससे पहले वो 2 दफ़ा ये लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। एक दफ़ा वज़ीरिस्तान की तरफ ड्रोन अटैक्स के अगेंस्ट, और एक दफ़ा फिर जो 2013 के इलेक्शन की रिगिंग थी उसके ख़िलाफ़, इंतखाबी धांधलियों के ख़िलाफ़ उन्होंने 2014 में एक लॉन्ग मार्च किया था। लेकिन ये लॉन्ग मार्च अगर हम देखें, अगर ये लॉन्ग मार्च होता है तो ये लॉन्ग मार्च उन पिछले दोनों लॉन्ग मार्च से कतई मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च है। जो पिछले 2 लॉन्ग मार्च हैं उनमें जो फर्स्ट वाला था वो तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ थी और खान साहब एक तरफ थे। तो वो ड्रोन स्ट्राइक्स के अगेंस्ट थे, कोई भी पाकिस्तान में इस पर बात नहीं करता था। थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन इस तरीके से कैंपेन करना और फिर उसको हार्ड पॉइंट बना के रख देना, वो इस तरीके से कोई भी नहीं कर रहा था उस वक्त, जिस वक्त खान साहब ने किया था। उसके बाद फिर जो 2013 के इलेक्शन की रिगिंग थी, उसमें 4 हलकों के ऊपर खान साहब ने जो है वो फोकस किया था कि इन 4 के ऊपर अगर तहकीकात कराएं तो फिर बाकियों का भी पता लगेगा। 4 उन्होंने मेन दी थी। तो उसके ऊपर फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी उन्होंने बताए थे। ईवीएम मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका उन्होंने मुतालबा किया था, और दूसरे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो उसका उन्होंने मुतालबा किया था। और उनके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान भी थे, डॉक्टर तारिक कादरी साहब भी थे। तो वो सारी कैंपेन उस वक्त चली थी। लेकिन उस धरने में वो जो लॉन्ग मार्च था, उस वक्त खान साहब की सियासी पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं थी। लोग उनके साथ ज़रूर थे, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी थी। जैसे कि पंजाब में उन्होंने बहुत बड़ी अक्सरियत ली थी इलेक्शन में, और लोग उस टाइम पे थोड़ा नवाज शरीफ साहब को फेवर कर रहे थे कि वो मुल्क को अच्छे अंदाज में लेके चलेंगे। क्योंकि जो 5 साल दौर पीपल्स पार्टी का लोगों ने देखा था, उसमें लोड शेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हुई थी और करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए थे।
تو سب لوگ اس چیز کی وجہ سے پریشان تھے، لاقانونیت بھی تھی، کراچی میں بہت زیادہ حالات خراب تھے. ان سب چیزوں کی وجہ سے لوگ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کوئی انقلابی تبدیلی لا سکتے ہیں، اسی لیے تھوڑا سا خان صاحب کی طرف بھی لوگوں کا ٹلٹ ذرا کم تھا ابھی کی بنسبت. لیکن اس وقت جو خان صاحب کو فیم ملا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان میں کسی کو بھی ملا ہوگا اس طریقے سے. شاید لوگ پرانے لوگ جو مجھ سے پہلے پولیٹکس دیکھتے آ رہے ہیں ان کو شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یا جتنا میں نے تاریخ دیکھی ہے پاکستان کی، اس میں میں نے اتنا زیادہ پولیٹیکل فیم کسی شخصیت کے لیے نہیں دیکھا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور اس کے باوجود ان کے لیے ہزاروں لوگ ان کی ایک کال پہ پورے پاکستان میں سڑکوں پہ نکلے. 10 اپریل کو ساری دنیا نے دیکھا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ نکلے. برٹین میں لوگ نکلے، یو ایس اے میں نکلے، یو ایس اے کے مختلف شہروں میں نکلے، آسٹریلیا میں نکلے، مختلف شہروں میں، دبئی میں نکلے، شارجہ میں نکلے لوگ. تو ایون دوز جو انڈیا کا بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو وہاں پہ بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو تقریباً یوں دیکھا جائے کہ ساری دنیا کی جو عوام ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، خصوصاً پاکستان ہمارا ملک ہے. تو اب اس کو خان صاحب کتنا دیر تک سسٹین کر سکتے ہیں، اس ساری چیز کو کتنا سسٹین سے میری مراد یہ کہ کتنی دیر تک وہ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کھڑے رہیں اور ان کو اس طاقت کا جو ہے وہ فائدہ ملتا رہے. تو یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ثابت کرے گی یہ ساری چیزیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے جو کہ خان صاحب نے اعلان بھی کر دیا اور اس کی تھوڑی بہت کیمپین کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو اگر اس لانگ مارچ کو دیکھیں تو اس کے کامیابی کے کتنے چانسز ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس میں پاسبلٹی کیا ہے کہ خان صاحب کا جو مطالبہ ہے الیکشنز کا، وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں. تو اس میں کتنی پاسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے مان جائے گی، کیونکہ اپنی گورنمنٹ کو خود ڈیزالو کرنا اور پھر الیکشن کال کرنا یہ ایک خان صاحب ہی نے کیا ہے، باقی کوئی بھی نہیں کرتا اس طریقے سے. باقی لوگوں کے لیے کرنا، اقتدار چھوڑنا اس طریقے سے مشکل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ تو بڑی کمزور ہے اس وقت. اگر لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ پبلک ہے روڈز کے اوپر اور مطالبہ ان کا یہ تو نہیں ہے کہ مطلب پاکستان میں کوئی ایسا قانون نافذ کریں جس سے مطلب فوراً ایک طریقے سے ایک انقلابی تبدیلی نہیں مانگ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروائے جائیں. تو میرے خیال سے یہ مطالبہ اگر اتنی بڑی تعداد میں پبلک نکلتی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، اور ظاہر ہے پھر روکا بھی جاتا ہے لوگوں کو، جیسے پہلے 2014 کے آزادی مارچ اور پاکستان عوامی تحریک کا جو مارچ تھا، ان دونوں کو روکا گیا، لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں کی اس میں کیجولیٹیز بھی ہوئیں. لیکن اگر اس کو ایک براڈ وے میں دیکھیں تو وہ ایک ان کا اپنا پولیٹیکلی انہوں نے جو ٹارگٹ تھا وہ تھوڑا بہت اچیو کیا تھا. اس وقت وہ اسلام آباد پہنچے تھے، وہاں انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا. جتنے دن تک ان کی مرضی سے اتنے دن تک وہ بیٹھے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے پولیس فورس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ جتنے دن تک ان کی مرضی تھی وہ وہاں بیٹھے تھے. اس کے بعد وہ اپنی مشاورت سے جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کے بعد ہی وہ اٹھے. پھر پی ٹی آئی بھی جب ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا پاکستان کی تاریخ کا 16 دسمبر کا، تو اس کے بعد ان کو بھی اٹھنا پڑا. تو بہرحال لیکن ابھی جو لگ رہا ہے کہ جو موومنٹ ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی، عوام کی، میں عوام کہوں گا کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں. یہ میڈیا پہ چینلز پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے احتجاج کیا. پی ٹی آئی کے کارکنان اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے. یہ اچانک سے اتنے کارکنان کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ عوام ہے ساری جو عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے. پاکستان میں اس نیریٹو کو بہت ہی کلوزلی دیکھا گیا ہے پہلے بھی ماضی میں، لیکن لوگوں نے پھر ایک کیمپین کر کے پھر لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جب ان کو تھوڑا تھریٹ ملتا ہے یا تھوڑا ان کے اوپر پریشر آتا ہے کسی طرف سے، تو وہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو نیریٹو ہے کہ امریکی سازش، یہ پاکستان میں اس کی بہت جو ہے وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ، کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوا ہے ماضی میں، ہم نے امریکہ کی جنگ میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ خاندان جڑے ہیں. افغان وار میں امریکہ کی وجہ سے، امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں بدامنی پھیلی ہے، لاقانونیت پھیلی ہے. یہاں پہ مہنگائی بھی جو دیکھ لیں کہ جو ایک ہماری اکانومی کو جو نقصان پہنچا اس پوری افغان وار میں، جو امریکہ کی غلط پالیسی تھی ظاہر ہے، تو اس کے اوپر بھی ہماری عوام بہت زیادہ ناراض ہے امریکی پالیسیوں کی وجہ سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو چھوڑیں اور یہاں سے جو ہے وہ
اپنا جو بھی ایک برابری کا تعلق ہے اس کو قائم رکھیں. دوسری بلاک کو دیکھیں, رشیا کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں, دوسرے ملکوں کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, قطر کو دیکھیں, جو ایک اچھا بلاک ایک بننے جا رہا ہے, اس کے ساتھ ملیں, ان میں ہم بھی مرج ہوں, ہم اپنا فائدہ لیں. جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ آئل جو ہے انڈیا بھی لے رہا تھا, ہم نے بھی لینا چاہا کہ بھائی ہم بھی لیں گے 30% آف پہ. 30% آف مطلب 30% وہ کم پہ دے رہے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں. تو انڈیا نے تو فوراً لیا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس تو گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی, رجیم ہی چینج ہو گئی, اور ابھی تک اس جو خط کو نہ سپریم کورٹ اس کو منگوا کے دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, اور ایک مذاق چل رہا ہے, کہہ رہے مداخلت ہے, سازش نہیں ہے. تو یہ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی بناتے ہیں تاکہ میری بات جو ہے وہ اوپر رہے اور میں جو ہے وہ اسٹرانگ رہوں. تو یہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ ایک میڈیا کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ خط جعلی ہے, اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس طریقے کی ساری چیزیں وہ اس لیے سامنے لائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے کہ اگر یہ چیز تھوڑی بھی کھلی تو یہ نیریٹو اگر تھوڑا بھی صحیح ثابت ہو, تو ابھی اتنے لوگ نکلے ہیں تو پھر تو عوام پوری کی پوری جاگ جائے گی. تو لیکن میری یہ اس ویڈیو کے تھرو پورے پاکستان کے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سوچیں. کم از کم یہ ضرور ہے کہ اب یہ کل کو یہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے غلط, یہ فیوچر کی پریڈکشن ہے, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن عوام نکلی ضرور ہے, عوام سڑکوں پہ آئی ضرور ہے, عوام نے اپنا رسپانس دیا, عوام نے بتایا ہے کہ اگر کوئی باہر سے سازش ہوتی ہے تو ان کو اس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے. یہ عوام نے دنیا کو بتایا, پاکستان کے عوام نے, کہ ہم جاگ رہے ہیں, ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. جیسے 27 فروری کو جو ہے وہ پوری قوم کھڑی ہوئی تھی اپنی فوج کے ساتھ اور انڈیا کے اگینسٹ, اور اپنے اس نیریٹو پہ کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے, ہم برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتے ہیں, اگر آپ ہٹ کرو گے تو ہم ہٹ بیک کریں گے. تو امریکہ کے لیے بھی ہمارا یہی پیغام ہونا چاہیے کہ آپ اگر ہٹ کرو گے, آپ اگر کہو گے کہ ہم معاف نہیں کرتے, تو ہم بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. اسی سے عزت بنتی ہے دنیا میں, اسی طریقے سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں. اسٹرانگ نیریٹو رکھنا پڑتا ہے, ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے, نہیں تو اس کے بغیر آپ کو کوئی بھی عزت نہیں دیتا. جب آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا تو پھر آپ کی دنیا میں نہ اکنامیکلی آپ کی ویلیو بنتی, نہ اسٹریٹجکلی آپ کی ویلیو بنتی. بھلے آپ کے پاس ایٹم بم ہو یا آپ ہائیڈروجن بم بنا لیں, لیکن آپ کو اس طریقے سے عزت نہیں ملتی, اور اس طریقے سے آپ کو وہ برابری والا مقام نہیں ملتا جو ایک چھوٹے ملک کو مل جاتا ہے. جیسے قطر جیسے چھوٹا ملک ہے, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے, نہ ان کے پاس پاکستان کی طرح بڑی تعداد میں فوج ہے, نہ ان کے پاس اتنے بیڑے ہیں, نہ ان کے پاس اتنی آبدوزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا صرف ایک اسٹرانگ نیریٹو ہے. وہ اپنی پالیسی اپنے عوام کی جو ان کو بہتر لگتا ہے, وہ دوسرے کو کہتے ہیں ہم اس پر چلیں گے, ہم اس پر آپ کے ساتھ تعاون رکھیں گے, ہم اس چیز کے اوپر آپ سے ٹریڈ کریں گے, ہم اس چیز کے اوپر آپ سے اپنی خارجہ پالیسی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنیں گے, جو ہمیں ٹھیک لگے گا وہ ہم کریں گے, جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کرنا. تو اس نیریٹو کے اوپر چلتی ہے دنیا. اسی نیریٹو کے اوپر جاپان کھڑا ہوا دوبارہ, جرمنی, اس کا پورے, اگر جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں یورپ کو, تو ان کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ انگلش بولنے والے اور جرمنس دونوں میں آپس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے, فرینچ خصوصاً, لیکن اس سب کے باوجود بڑا اسٹرانگ آپس میں تھا ریلیشن سارے کنٹریز کا سوائے جرمنی کے آفٹر ورلڈ وار 2, کیونکہ جرمنی میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پالیسی کے خلاف تھی, یو ایس اے کی. نیٹو وار میں بھی انہوں نے کافی ساری جو ہے وہ ریسٹرکشنز کھڑی کی تھی, کہ کافی سارے کویسچنز ہوتے تھے وہاں پہ گورنمنٹ سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور ایسے ہم امریکہ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں, بلکہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. اس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی تھی وہاں پہ. تو لیکن انہوں نے بھی ترقی کی ہے اسی بنیاد پہ کہ ہم آپ کی وہ بات مانیں گے جو ایکسیپٹیبل ہوگی, وہ بات نہیں مانیں گے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اس دنیا میں. اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں یہ نیریٹو اپنانا پڑے گا کہ ہماری اپنی پالیسی ہم نے جو بنانی ہے اپنے لوگوں کے حساب سے, اور اس کو ہم نے پریویل کرنا ہے پوری دنیا میں. ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں بتائے کہ بھئی ہم نے آپ کے ملک کے اندر یہ کرنا ہے, یہ ہمیں پسند ہے, یہ ہمیں پسند نہیں ہے, آپ نے اس کو ہٹوانا ہے, اس کو بٹھانا ہے. تو اس طریقے تو ملک نہیں ہوا, پھر یہ تو بنانا اسٹیٹ ہو گئی کہ جس میں جو بھی پیسہ خرچ کرے اور وہ پھر اپنی مرضی سے دوسرے ملک میں دور بیٹھ کے وہ یہاں پہ حکومت کرے اپنی مرضی سے. تو بہرحال یہ ایک افسوس کی بات ہے, لیکن اگر عوام واقعی میں جاگ گئی ہے تو پھر یہ ضرور یہ لانگ مارچ ہونا چاہیے, اور عوام کو نکلنا چاہیے سڑکوں پہ, اور
کم از کم یہ ضرور بتانا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے پاکستان کے مقتدر اداروں کو جو ہے کہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے، تو آپ الیکشن کرا دیں، الیکشن کرا دیں. الیکشن میں عوام چنے گی، عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ عوام کے لیے بہتر کون ہے، اور پھر عوام اس سے کام بھی لے گی. اگر وہ بھی پھر ڈیلیور نہیں ہوتا تو پھر عوام کسی اور کو لے کر آئے گی. لیکن اس طریقے سے چور دروازوں سے سازش کے ذریعے یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی کے خلاف بھی، خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، کسی کے خلاف بھی یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے عوام کو. اور عوام نے اپنا ہی میسج دے دیا ہے. انشاءاللہ العظیم لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک اچھا رسپانس، پازیٹیو رسپانس دے گی. تھینک یو.